मौलवी साहब मैं नमाज में रोता रहा, लोग समझे मेरे सीने में तकलीफ, और वाकई कभी कभार सांस का मसला बन जाता है। सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सदर साहब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। शाम को मैंने अजीज़ों बताया, मैंने कहा बताओ मुझे अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल आ गया। मैंने यूँ करके हाथ बांधे, मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सीधे रास्ते पर मुझे चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते बसे बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। आपको उम्मीद है जो आपने मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। मालिक कायनात ने अगर कह दिया मैंने कोई नहीं दिया, अल्लाह अकबर, मुझे समझ नहीं आती फिर सलाम फेर कर तो मस्जिद से कैसे बाहर आ गया है। किसी के डेरे पे जाके बैठ जाओ, अल्लाह अकबर, कहीं से हाजत पूरी होती नजर आए जाके बैठ जाओ। अगर मेरे अजीज़ों जब तक वो हाँ ना नहीं करेगा, दुनिया कहेगी चल यार शाम हो गया बह जा, हाँ ना ते लेन दे। अल्लाह के दरबार में ज़िंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए। हर नमाज में 30-40 रकातें रोज़ाना पढ़ते हो, हर रकात के अंदर कहते हो अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। कभी मालिक कायनात से सुना कि मालिक कायनात ने जवाब दिया हो, ऐ बंदे जिस चीज़ से तूने मरा मांगी मैंने दे दी, और जो चीज़ तूने झोली में मांगी मैंने अता फरमा दी। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, पता ही कोई नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आती। 17 रकात के बजाय 9 रकात, वो भी 5 मिनट के अंदर पढ़ के भाग गए। मालिक कायनात कह रहा है तुझे लेने के लिए दामन फैलाना नहीं आता, फिर मेरी रहमत भी इतनी सस्ती कोई नहीं, हर एक के ऊपर गिराता फिरूं। चले यहाँ से चल। सारा जुमे का खुतबा गुजर जाता है, उस वक़्त मौसूफ मस्जिद के अंदर आते हैं, पहले वज़ू की जगह देखेंगे, फिर वज़ू करेंगे, फिर अपने बालों के पफ को, हम तो खुतबा जब जुमे का पढ़ते हैं सारा मंजर देखते रहते, खुतबे में भूल जाते हैं। फिर आस्तीनों से पानी चटकेंगे, फिर मोबाइल के ऊपर टाइम देखेंगे, फिर अपनी कॉटन ठीक करेंगे, फिर सारे मजमे पर पंखा देखेंगे कहाँ चल रहा है। नमाज पढ़ी, बेतुकों बेतुकी ठुंगे मारी कौवे की तरह, अतैयात में एड़ियों के ऊपर बैठे रहे, सलाम फेरा, दुआ से पहले मोटरसाइकिल पे किक मारी भाग गए। दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा है, अल्लाह कहते से वापस बोला इस बदनसीब बेईमान से पूछ कि गुनाह माफ़ करवाने आया था या अपनी शोशा का मुझे रोब दिखाने के लिए आया था। अगर मैंने तेरा नाम लिखकर अपने दरवाजे पर क्रॉस लगा दिया, मौत आ जाएगी, मैं तुझे अपने घर के अंदर घुसने की ताकत नहीं दूंगा। चल यहाँ से तेरे जैसे अल्लल्ले थल्ले बड़े आए, नहीं यकीन आता कौम लूत कौम आद कौम समूद में पहुँच ले, नहीं यकीन आता नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछ ले, नहीं यकीन आता नमरूद के लश्कर से पूछ ले। मैंने ऐसा मलिया मेट करके ज़मीन के अंदर दबा दिया, क़यामत आ जाएगी, उनका नाम लेने वाला क़यामत तक कोई बाकी नहीं आएगा। अगर मैं उनके साथ कर सकता हूँ तो तेरे साथ भी करने पर मैं कादिर हूँ। ये अमेरिका का पैसा, हॉलैंड का पैसा, ये यूनान की कमाई, ये पाउंड रियाल, ये सोना चांदी किसी और को दिखाया कर, मैं इनकी चमक के अंदर आने वाला कोई नहीं। न तो मेरे से ताकत में आला, न जोर में आला, ऐ मेरा बंदा, न कोई सिफारिश मुझे दबा सकती है, न कोई असले की नोक पर मेरे से छीना झपटी कर सकता है, क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ना मुझे नींद आती है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये मेरा तारुफ है, आजा फिर मुकाबला कर। मैंने तुझे कोई नहीं छेड़ना दुनिया के अंदर, मैंने तुझे 2 रास्ते दिए थे, एक कामयाबी का रास्ता, एक नाकामी का रास्ता। दुनिया मैंने ज़रूरत के दर्जे में रखी, ए बंदे तुझे इस ख्वाहिश के दर्जे में रख के आया, न तेरी ख्वाहिश पूरी हुई, न दुनिया हासिल कर सका। नतीजा क्या निकला? 0/0 क्रॉस लगा कर दुनिया से नाकाम होकर वापस लौट के आ गया है।
آج آپ پر میرے پر تباہی آئی ہوئی ہے، بچیاں رشتے سے بیٹھی ہیں، لڑکے رشتے سے بیٹھے ہیں، مکان ادھورے پڑے ہیں، مکان کی دیواریں گرنے والی ہیں، کاروبار کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، صحت نہ رہی، جوانی نہ رہی، بیوی کا اخلاق بد اخلاقی کے اندر بدل گیا، ہر وقت گھر کے اندر نوک چوک ہوتی ہے، ہر وقت گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیز اس کی بنیادی وجہ کیا؟ پیسہ مہنگا، ریٹ مہنگا نہیں ہوا، چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، مہنگائی نہیں ہو گئی، حکومتوں نے پیسہ نہیں کھایا، بلکہ میرے عزیزو ہم نے ضرورت کی چیزوں کو خواہشات کے اندر بدل دیا۔ مالک کائنات نے خواہشات میں بدلنے کی وجہ سے ضرورت کی چیزوں کو ہمارے پر مہنگا کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا اگر پیوند والے کپڑے میں بیائی جا سکتی ہے تو تیری میری بچی کے لیے 4 جہیز کی ٹرالیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جن کی سیرت کے تذکرے، جن کی صورت کے تذکرے، جن کے کردار اخلاق کے تذکرے، جن کی آنکھوں کے تذکرے، لبوں کے تذکرے، جن کے چہرے کے تذکرے، جن کی چادر کے تذکرے آپ نے 4 گھنٹے سنے۔ اور میرے بھائی اس کے گھر کا حال بھی دیکھ لو۔ میں نہیں کہتا، یہ سارے علماء کرام اپنے اپنے جمعے کے خطبات میں کہتے ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی کے گھر کے اندر 3 مہینے گزر جایا کرتے، چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اتنی بھوک لگی تھی آپ ایک باغ میں چلے گئے، کھجوریں زمین پہ گری ہوئی تھی۔ میرے عزیزو جو خود بخود زمین پہ گر جاویں اور ان کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، مٹی سے وہ کھجوریں بھری ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھائی، ایک عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں دے دی، ایک خود ہاتھ میں لے لی۔ عبداللہ یہ کھاوے گا؟ کہنے لگے لا حاجہ، مجھے حاجت کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے کپڑے سے اس کو صاف کیا، وہ مٹی والی کھجور کھا لی، فرمایا میں تو کھاؤں گا، آج 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا کوئی نہیں گیا ہے۔ جس عدالت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ لو، فلاں فلاں دا پتر حاضر ہو، فلاں فلاں دا پتر حاضر ہو، کوئی چوری کا مقدمہ نہیں ہے، کوئی چکاری کا مقدمہ کوئی نہیں، کوئی قتل کا مقدمہ کوئی نہیں۔ ہر عدالت کے اندر جا کے دیکھ لو، 2 بھائی آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے درمیان 2 وکیل ہیں، سامنے جج بیٹھا، ایک بھائی سے دوسرے کو انصاف دلا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کی قسم، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اتنی نفرتوں کی آگ بڑھ جاوے گی، اتنی زمین کی ہوی سرس بڑھ جائے گی، اللہ اکبر، بھائی کے سینے میں گولیوں کا برس اتارنے میں ماتھے پہ پسینہ نہیں آئے گا۔ ایسی مال کی اہمیت آ جائے گی، 2 روٹیوں کے اوپر خدا کی قسم ماں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اپنے باپ کو گھر سے دھکے کے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سمجھ آئے میرے عزیزو، یہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں خدا کی قیامت کا کوڑا لے کے آ جائے گا۔ ایسی عورتیں گھر کے اندر آ کر تیری میری نسل کو پالیں گی، تیری میری نسل جنے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہماری عورتوں کو یہاں سے لے کر ننار سے لے کر سیالکوٹ تک، نروال تک، ہر بیوٹی پارلر کو پتہ ہوگا، لیکن ہماری گود، ہماری گھر والی کی گود میں قرآن آ جائے، رحمان کا فرمان آ جائے، زندگی گزر جائے گی، 10 بچوں کی ماں بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی تربیت کے اندر میرے عزیزو بیکن ہاؤس تو آئے گا، نہ خدا آئے گا، نہ خدا کا مصطفیٰ آئے گا۔ اللہ کی قسم مولانا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بھائی تصور بھی میرے پاس آ گیا۔ 12 ربیع الاول کو میں کہاں تقریر کرنے کے لیے گیا؟ کسی کارخانے میں، نہیں 6-7 پروگرام تھے، کسی کارخانے میں گیا، کسی شادی حال میں گیا، کسی دیوبندی بریلویوں اہل حدیثوں کی مسجد میں گیا۔ اللہ کی قسم 12 ربیع الاول کو تقریر کرنے میں شیعوں کے امام باڑے کے اندر گیا، 90% مجمع لتشی کا بیٹھا تھا۔ اللہ کی قسم حق والوں کا غلام حق کی بات کر کے آیا۔ میری دائیں طرف مولانا عبدالکریم ندیم بیٹھے تھے، بائیں طرف خاکوانی بیٹھے تھے، کہنے لگے عبدالحنان ہمیں کہاں لے آیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم جس طرح سنیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ضرورت ہے، ایسے ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ضرورت ہے۔ بس مصیبت یہ ہے ان کے تربیت کرنے والے وہ جو ان کے ایمان کو بھی ڈاکہ ڈال کے چلے گئے، ان کے مال کا بھی ڈاکہ ڈال کے چلے گئے۔
90% مجمع میرے پیارے، 90% مجمع میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کہ آل حق کا انکار کرنے والوں کا تھا۔ میری آن دی ریکارڈ تقریر انشاءاللہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گی۔ میں نے وہاں مجمع کے اندر بیٹھ کے کہا، میں نے کہا 1450 سال ہو گئے، تمہیں لاکھوں روپیہ ضائع کیا، وہ تمہیں جھوٹی موٹی رو کر، اللہ اکبر، تمہیں 1450 سال میں حضرت حسین کی نشانیاں دے کے چلے گئے، کوئی زینب کا دوپٹہ دے کے چلا گیا، کوئی کربلا کا علم دے کے چلا گیا، کوئی کربلا کی خاک دے کے چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے ربیع الاول پہ نہ بلاؤ، مجھے 10 محرم کے پر بلاؤ، میں خدا کی قسم کربلا کی خاک نہیں دے کے جاؤں گا، میں تمہیں 1 گھنٹے کے اندر حسین کا کردار دے کے جاؤں گا۔ جس طرح ان کی عادت ہوا کرتی، ہاتھ مارنا یوں کرنا، ایک بابے نے اپنی ٹانگ پر دھاڑ چیخ مار کے ہاتھ مارا کہ مولویا تو تیارے ساڑھے کڑک ہی کڑ چھوڑے نے۔ میں نے کہا کڑاکے نہیں کڑ چھوڑے، اللہ کی قسم وہ دین میں نے آپ کو سنایا، اللہ اکبر، جس دین کے اوپر میڈ ان مدینہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، جب مدرسوں کا کام ہو، جب مسجد کی تعمیر ہو، مالک کائنات مجھے میرے گھر سے بستر سے اٹھاتا ہے کہ عبدالحنان میرا گھر بن رہا ہے، عبدالحنان میرا مدرسہ بن رہا ہے، میں بنانے میں لوگوں کا محتاج کوئی نہیں، لوگوں کے مال کا محتاج کوئی نہیں، لوگوں کے پیسوں کا محتاج کوئی نہیں، عبدالحنان میرا گھر بن رہا ہے، جا میرے بندوں کو اٹھا کے آ، آج مال کی بولی لگا لو، آج اللہ کے دربار میں اپنا مال لگا لو، اپنا پیسہ لگا لو، جا میری بندیوں سے کہہ کیا اپنے کانٹے اپنی بالیاں مجھے دے دو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا قَصِيرًا۔ الہ العالمین جب آپس میں قرضہ لین دین کا ہوا کرتا ہے، مالک کائنات آپس کے اندر کہتے ہیں شرعی مسئلہ ہے، لکھت پڑھت کر لو، مسنون طریقہ لکھت پڑھت کر لو، قرضہ لینے والا بھی لکھ لے، قرضہ دینے والا سائن کر لے، مالک کائنات کہتا ہے ٹھیک ہے آ جا ایگریمنٹ کر، تیرا ایگریمنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر ہوگا، تیرا ایگریمنٹ گتے کے کاغذ پہ ہوگا، میرا ایگریمنٹ قرآن کے حرفوں پہ ہوگا، آجا پرو نوٹ کرتے ہیں، اٹھا تو لگا، میں بھی اپنی رحمت کا سائن کرتا ہوں۔ الہ العالمین کیا فرمایا؟ تو مجھے قرضہ دے دے، اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک دے گا ایک کے بدلے 10 عطا فرماؤں گا۔ الہ العالمین تو تھوڑے ہیں، ہمارا پاکستان کا لائٹ بینک ہو جائے، یو بی ایل ہو جائے، ایم سی بی ہو جائے، یہ تو 12.5-15% دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو جمع تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، چل مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الہ العالمین کچھ اور بڑھا دے، فرمایا میرا نبی اعلان کر دے تیری امت جمع تقسیم ضرب پہ راضی نہیں ہوگی، مجھے کوئی ایک دے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میں نے قرآن پاک میں پرنوٹ دے دیا، فرمایا بندے گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر حساب کتاب کے دینا میرا کام ہے۔ لکھا ساری چیزیں قرآن میں کوڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اعلان نبوت کے وقت نبی نے یوں نہیں کہا خدا یہ دیکھو، خدا بیت اللہ میں دیکھو، فرمایا لوگو میرا کردار دیکھو، میرا لباس دیکھو، میرا رہن سہن دیکھو، میرا کھانا پینا دیکھو، میرا چلنا پھرنا دیکھو۔ اما خدیجہ الکبریٰ طاہرہ، جس کا نام اسلام لانے سے پہلے تھا، دور جاہلیت میں طاہرہ نام تھا، اللہ اکبر، مکے کے لوگ تجارت کا سامان بھیجا کرتے، جتنا پورے مکے کا سرداروں کا مال ہوتا اتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ہوتا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کے ہاتھ، رحمت عالم کے ہاتھ مال بھیج دیا۔ ملک شام کے اندر نستورہ راہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا ہوا وہو آخر الانبیاء، یہ تو وہی آخری نبی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، حضور کے رشتہ دار آگے کہ تو نے کس طرح کہہ دیا آخری نبی ہے؟ کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، یا اس درخت کے نیچے وہ بیٹھے گا جس کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ دیکھو کہ تمہیں پتہ کوئی نہیں، تم سارے چلاکی میں آ کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، یہ اکیلا نبی امی کھڑا رہا، اسے درخت کا سایہ نہ ملا، یہ دھوپ کے اندر آ کر بیٹھا کہ میری آنکھ نے دیکھا درخت نے تمہارے پر سے سایہ ہٹا کر یتیم محمد کے سر کے اوپر کر دیا ہے۔ نہیں پہچانے تو یہ تو وہی ہے۔
یہ تو میرے عزیزو شام کی ملک شام کی بات ہے. جب پتہ لگا قافلہ تجارت کا مال کما کے مکے واپس آ رہا ہے تو اماں خدیجہ کہتی ہے میں اپنے گھر کی منزل پر کھڑی ہو گئی. میں کھڑکی میں سے تاکی جاکی کرنے لگی. پر میں اس وقت تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. اس وقت تو ان کی محبت نے دل کے اندر میرا عزیزو پنجے گاڑ لیے. دل کے اندر محبت نکوش ہو گئی. کس وقت؟ فرمایا جب سارے مکے پہ دھوپ تھی، رحمت والا نبی جس سواری پر آ رہا تھا، خدیجہ کہتے میں نے آنکھ نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا 2 فرشتوں نے پاک محمد کے سر پر رحمت کا سایہ کیے ہوئے تھا. بس پھر میں تے دوڑا لا دیتیاں، میں نہیں ویکھیا، میں تے سیدھا پیغام بھیجا چاچے ابو طالب کو. میں نے کہا بھائی میں خدیجہ تیار ہوں، میرے سے رشتہ کرو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا نبی ہے، نبیوں کا سردار، فرمایا جس کام کے اندر بڑوں کی ہاں نہ ہو جائے وہ کام برکت والا ہوتا ہے. میں اپنے چاچے سے پوچھوں گا، ابو طالب سے پوچھا، امیر حمزہ سے پوچھا. آج میرے عزیزو شادی ہو جائے، باہروں جا دو ہمیں نا نوا پیسہ لے کے، چاچے نے کوئی نہیں بلانا ابا جی آہو انہیں بلایا سانو. تینوں نہیں پتا تیرے بھراواں نے تیرے نال کی کیتا؟ اسی نہیں، تو بھول جا، اسی نہیں بھولنا. کہ پترا جان دیو میں خون ہے کتنے ملتے ہیں. ابا پھر ٹھیک ہے تو انہوں نے جا کے نبا کہندا جس طرح پترو تہاڈی مرضی. نا تیری برات میں چاچا کوئی نہیں، تیری برات میں ماما کوئی نہیں، تیری برات میں پھپھی باسی خالہ کوئی نہیں، کتے بلے ناچنے گانے والے. اب آج جو ساری رات شراب پی پی کر تیری شادی کی خوشی میں ناچتے رہے، رب اکبر کی قسم مجھے ایمانداری سے بتا، جس رات تجھے اللہ کے آگے تہجد میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو نے اس رات حوا کی بیٹی کے کپڑے اترائے، شراب کی بوتلوں سے پی جام پی کر تو نے اللہ مصطفیٰ کو ناراض کیا. رب کعبہ کی قسم تو اپنی بیوی کو لے کر مدینے چلا جا. تیری زندگی کی ابتدا غلط ہوئی. جس کام کی ابتدا ناچ گانے پر ہو، اس گود کے اندر ناچنے والا آیا کرتا ہے. عبد القادر جیلانی اس گود میں نہیں آیا کرتا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں. جس دن رام مادر میں تیرے میری نسل نے آ کر میرے عزیزو اللہ اکبر اس نطفے نے آ کر اپنا کام شروع کیا تھا، تجھے تو چاہیے تھا آنکھ سے بے حیائی نہ کرتی، سر سے دوپٹہ نہ اتارتی، بلا وجہ اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالتی، ذکر اذکار کی پابندی کرتی، نماز روزے کی پابندی کرتی. رب اکبر کی قسم ہے اس آنے والے مہمان کو کبھی نماز کے پگوڑے میں بٹھاتی، کبھی قرآن کی لوری دیتی، کبھی درود شریف کی پنگوں سے اس کا جھولا ہلاتی. رب کعبہ کی قسم یہ جب تیری گود کے اندر آنکھ کھولتا، چہرہ اس کا ہوتا، کردار اس کے اندر معین الدین چشتی اجمیری کا نظر آتا. الٹرا ساؤنڈ تو کراتی پھری. ولادت کے آخری مہینے تک تم بازاروں میں پھرتی ہو اور پھر کہتی ہو اولاد نیک پیدا ہو. چھتر مارنے والی اس مشینری کے اندر، جس مشینری کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تیار ہوا تھا، یوسف بنوری، غلام غوث ہزار بھی تیار ہوئے تھے، اس مشینری کے اندر ناچنے گانے والے پیدا ہو گئے. میں 3 اکتوبر کو میرے عزیز و بفا کے اندر اللہ اکبر تقریر وہاں کر رہا تھا. شامیانے کے پیچھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی. خدا کی قسم میں نے کہا میرے منہ سے بول نہیں نکل رہا. میں نے کہا شیخ میں شرمندہ ہوں، میں یہاں تقریر نہیں کر سکتا. میں نے کہا شیخ شرمندہ ہوں. لوگ میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا یہ شیخ میرے سے پوچھ رہے عبدالحنان لمبی تقریریں بعد میں جاڑنا، پہلے بتا ختم نبوت کی چوکیداری میں کیا کردار ادا کر کے آیا ہے. اور یہ تمہاری حلال کی کمائی ہے. میں کوئی بغیرت کوئی نہیں کہ میں تمہیں دوسرا رستہ بتا کر تمہاری حلال کی کمائی اپنے بچوں پر حرام کروں. اس 1000 کے پیچھے تمہیں سارا دن اپنا آپ گالنا پڑا. اس 1500 روپے کے پیچھے پتہ نہیں کتنی تگاریاں اٹھانے کی، کتنی مزدوریاں اٹھانے کی، کتنی بھٹے کے سامنے جلنے کی، کتنے مرود کی ریڑیاں لگانے کی، کتنے میرے عزیزوں سبزی منڈی کے اندر دھکے کھانے کی، کتنی اس 500 روپے کے پیچھے داستان چھپی ہے. آج بچہ کہندا ساڈے ماپیاں نے ساڈے لیے کیتا کیا ہے، 500 روپیہ لے پڑ میں کوئی نہیں لینا. اور میرے پیارے اس 500 کو حقارت کی نگاہ سے نہ دے. اس کی قدر
قدر اپنے باپ سے پوچھ، اس کی قدر اپنی ماں سے پوچھ۔ آج کہتا ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں گا، محبوبہ نہ ملی گندم کی گولیاں کھا کر۔ اور بے غیرتا، تو ایک لڑکی حسینہ کے پیچھے ماں باپ کو اتنا بڑا دھک دے کے جا رہا ہے، ماں باپ کے سینے میں اتنا گاؤ دے کے جا رہا ہے۔ کہتے میرے ماں پہ نے میرے لیے کیتا کیا ہے؟ ماں ساری زندگی چولہے کے آگے بیٹھ کے جلتی رہے، باپ ساری زندگی سورج کے آگے بیٹھ کے ریڑھی لگاتا رہے۔ رب اکبر کی قسم، باپ سورج کے آگے کالا ہو جائے اور ماں چولہے کے آگے بیٹھ کے اپنی زندگی گال لے، جوانی گال دے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اپنی اپنی جگہ بیانات خطابات کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سفر میں ہو نماز آدھی کر دو، گنجائش ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا تیمم سے کر لو، اگر مصلی نہیں ملتا تو زمین پہ پڑھ لو۔ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے تو دے دو، نہیں تو گنجائش ہے۔ عشر کا حکم آیا زمین ہے فصل ہے تو دے دو ورنہ معافی ہے۔ حج کا حکم آیا پیسہ پاس ہے تو دے دو ورنہ معافی ہے۔ رمضان کا حکم آیا اگر سفر ازر میں روزہ نہیں رکھ سکتے فعدۃ من ایام اخر، گھر میں آ کے رکھ لو اور دنوں میں رکھ لو، معافی ہے۔ لیکن دو چیزوں کا پر نوٹ اللہ نے قرآن میں کر دیا، دو چیزوں کا سٹامپ پیپر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ساری شرائطیں پکی ہوں گی۔ پہلا پر نوٹ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فرمایا میرا نبی کیوں نہ ہو، نوح نجی کیوں نہ ہو، ابراہیم خلیل کیوں نہ ہو، اسماعیل ذبیح کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، محمد حبیب کیوں نہ ہو، خبردار میری توحید کے درمیان ملاوٹ نہ کرنا، وگرنہ تم جتنا مرضی نبوت والا تاج پہن لو، اگر میری توحید کے اندر انگلی اٹھاؤ گے میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ بس امیر و غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، نقشبندی ہو، ترمذی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سروردی ہو، تاری ہو، خبردار تجھے تیرا عہدہ مبارک، تجھے تیرا مسلک مبارک، لیکن خبردار میری توحید کے اندر کوئی شریکہ نہ کرنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، جیسے نبی علیہ السلام کے روزہ نمبر پہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا، اگر میری توحید کے اندر دو نمبری کر دی تمہارے اعمال کا بیڑا غرق کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، دوسری فرمایا وبالوالدین احسانا، نو کمپرومائز۔ ماں باپ میں بیوی برداشت نہیں کروں گا، خبردار، اولاد برداشت نہیں کروں گا، رشتہ دار برداشت نہیں کروں گا، پیار برداشت نہیں کروں گا، کاروبار برداشت نہیں کروں گا، ماں باپ کی اطاعت پر نو کمپرومائز، کوئی نہیں۔ نہ میری توحید کو میلی آنکھ سے دیکھنا، نہ ماں باپ کی عزت عظمت کو میلی آنکھ سے دیکھنا۔ اے بندے جہنم کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کروں گا۔ لکھو فرشتوں قرآن میں دو پر نوٹ، لکھ خبردار ماں باپ ان پہ کوئی انہیں رلانا، ان کو رلا کے آئے گا، لڑے گا ان سے، بدلے میں لے کے دکھاؤں، دنیا کے اندر کتے کی موت ماروں گا تجھے۔ پکی ٹھکی بات، ماں باپ کا نافرمان، جس کے ماں باپ اولاد سے تنگ ہو گئے ایسی جگہ مرے گا یا نہ کلمہ نصیب ہوگا نہ کلمہ پڑھنے والے نصیب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ گئی، اتنا سا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا تیری گود میں کیا؟ کہ اللہ کے نبی میرا بچہ۔ فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر پتہ اس نے کیا کہا؟ کثرت موجیں ہی ہو گئیاں، جھٹکی زبان موجیں ہی ہو گئیاں، پھر تو بیڑا ہی پار ہو گیا، پھر تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں 1 درجے محبت کروں وہ 70 درجہ زیادہ کرے، میں تو پھر اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، جو 70 درجے محبت کرے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اتنا کہنا تھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا سر یوں ہو گیا اور آنکھوں مبارک سے آنسو آنے لگ گئے۔ فرمایا او لوگوں اس کو دیکھ لو، اس اللہ کی بندی نے اللہ کی محبت کو پہچان لیا ہے۔